बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 12 सितंबर और पाकिस्तान में जुमे की सुबह, सबसे पहले काउंटडाउन 78 डेज टू गो। 78 दिन बाकी हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की रिटायरमेंट और मुल्क में नए आर्मी चीफ के आने में। अब चलते हैं ज़रा दूसरी खबरों की तफसील की तरफ। सबसे पहले कल की खबर आपके सामने रखते हैं। खबर आपको पुरानी लगेगी लेकिन खबर असल में नई है। कल 11 सितंबर को कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह का यौम वफ़ात था। जी हाँ, वही दिन जिस दिन पाकिस्तान की अशराफिया, पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट और जिसका भी आपने नाम लेना है, उन्होंने कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह से उनकी ज़िंदगी में ही मुंह मोड़ लिया था। वो एक ख़राब एम्बुलेंस में कराची एयरपोर्ट से अपनी रहायशगाह के दरमियान में फंसे हुए थे। मुंह पर उनके मक्खियाँ बैठ रही थीं। उनकी हमशीरा फातिमा जना, जिनको बाद में गद्दार वतन करार दिया गया, जिनके ऊपर उस वक्त के आर्मी चीफ अयूब खान ने तरह तरह के घटिया मुकदमात बनाए। यहाँ तक किताबों में लिखा है कि उनके अपने भाई के साथ गैर फितरी रिश्ते के इल्ज़ाम भी खुदा न खास्ता लगाए गए। वही बहन जो है वो कभी एम्बुलेंस के अंदर भाग रही थी और कभी बाहर। उसको समझ नहीं आ रही थी कि अपने भाई की वो जो बेचैनी थी उसका क्या इलाज करे। हब्स थी, गर्मी थी और कराची का मौसम, मक्खियाँ और ख़राब हुई एम्बुलेंस, लेकिन कोई पुरसाने हाल नहीं था कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह का। सोचते तो होंगे कि ये मैंने क्या कर डाला, किन के लिए मुल्क बना डाला। हिस्ट्री की किताबों में लिखा हुआ है कि ऐन उस वक्त जब कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह उस पुरानी खटारा ख़राब एम्बुलेंस में लेटे हुए थे और उनके ऊपर मक्खियाँ बैठ रही थीं, उनको तंग कर रही थीं। उनकी बहन कभी अंदर भाग रही थी, कभी बाहर भाग रही थी, पूछ रही थी कि किसी और एम्बुलेंस का इंतज़ाम हो सकता है कि नहीं। ऐन उस वक्त फ्रेंच एम्बेसडर के साथ हमारी अशराफिया के लोग, जिन बड़े बड़े लोगों ने कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की वजह से बड़े बड़े ओहदे इंजॉय कर रहे थे, वो उस वक्त एक कॉकटेल पार्टी के अंदर मसरूफ़ थे। बिल्कुल ऐसे ही जैसे इमरान खान के नाम पर आप देखेंगे बड़े बड़े चौधरी बने फिरते हैं, लेकिन जब बात आती है इमरान खान के लिए कुछ करने को, तो उनमें से कई कहते हैं हम कर ही नहीं सकते, कई उल्टे काम करते हैं। जो कर सकते हैं वो आपको वो करते नजर आते हैं कि अगर वो कुछ भी ना करें तो फिर भी इमरान खान को फ़ायदा हो। लेकिन बदकिस्मती ये कि वो कुछ भी नहीं करते, बल्कि वो करते हैं जो इमरान खान की सोच के खिलाफ हो, उनके नज़रिए के खिलाफ हो और उनको नुकसान पहुँचाते हैं। और उनसे करवाने वाले आज के जो जनरल्स हैं, उस वक्त तो शायद इस्टेब्लिशमेंट कुछ और फैक्टर्स भी होते थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये अजदहा इतना बड़ा हो गया है कि अब बाकी इस्टेब्लिशमेंट को ये खा गए हैं। अब एक ही इस्टेब्लिशमेंट रह गई है और वो आर्मी चीफ होता है और उसके चंद साथी, वो भी बेचारे होते नहीं हैं, वो भी आर्मी चीफ की मरहून मिन्नत ही होते हैं। तो पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट का एक ही नाम है और वो आर्मी चीफ है। तो अब तो ये अजदहा बहुत बड़ा हो गया है। लेकिन उस वक्त कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह जब ज़िंदगी की आखिरी सांसें ले रहे थे उस खटारा एम्बुलेंस में, तो उस वक्त कुछ और भी पावर ग्रुप्स थे, लेकिन वो सब मिलकर उनकी बेकसी का एक किस्म का मजाक उड़ा रहे थे। वो अलग बात है, जब उन्होंने उनकी वफ़ात हो गई तो उसके बाद सभी वारिस हो गए, सभी ने बड़े बड़े कसीदे पढ़े। आज तक जो पाकिस्तान में हमें मुतालिया पाकिस्तान पढ़ाया जाता है, उसमें कभी किसी ने नहीं पढ़ाया कि कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह का जो आखिरी दिन था वो कितना तकलीफ दे था। सोचिए, याद कीजिए, कभी किसी माशरती इलूम जिसे कहते थे हम, या आप पाकिस्तान स्टडीज़ कहते थे, आप याद कीजिए कि कभी आपको कोई भी मुतालिया पाकिस्तान के अंदर या माशरती इलूम के अंदर आपको कहीं पे भी आपको कोई ऐसी चीज़ पढ़ाई गई हो जिसमें बताया गया हो कि कायद आज़म के जो आखिरी अयाम थे वो किस तरह थे। सब अच्छा, सब सरसब्ज़ो शादाब की कहानी आपको बताई जाती है। कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह इतने खुश थे मरते हुए, यही हमें बताया जाता है। मतलब इतने खुश थे कि इस कौम का उन पर कर्जा था, मतलब कि वो तो बेचारे हाथ जोड़ते हुए गए कि मैं आप लोगों का कर्जा कैसे उतारूंगा। लेकिन असल में हमने उनके साथ क्या किया, अगर असल तारीख की किताबें पढ़ें तो हमारे सर शर्म से झुक जाएंगे। लेकिन फिर भी हमारे सर शर्म से नहीं झुकेंगे, क्योंकि हमने कौन सी ये बेशर्मी पहली दफ़ा की है, हम तो अक्सर ही करते हैं। बहरहाल अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। ये तो हो गई क्योंकि कल 11 सितंबर था। इसमें मैंने जो असल बात आपको बतानी थी कि आपको कहीं पर कोई सरकारी सतह पर कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की वफ़ात से रिलेटेड कुछ होता हुआ नज़र नहीं आया होगा। कोई सरकारी ऐलान नहीं, कोई वज़ीर आज़म की तरफ से ऐलान नहीं, कोई तकरीब नहीं जिसमें वज़ीर आज़म ने शिरकत की हो, कोई तकरीब नहीं जिसमें आर्मी चीफ ने शिरकत की हो, कोई तकरीब नहीं जिसमें चीफ मिनिस्टर ने शिरकत की हो। जैसे इन्होंने कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की तस्वीरें अखबारों के जो इश्तिहारात थे उनसे निकाली, फिर आसिफ जरदारी ने कायद आज़म की तस्वीर जो है वो अवान सदर से निकाली, और अब 11 सितंबर आया, खामोशी से कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की यौम वफ़ात गुजर गया। लेकिन इनमें से किसी ने उनको किसी किस्म का कोई खराज तहसीन, खराज अकीदत, उनकी बरसी के ऊपर कोई कुरान खानी, कोई कुछ ऐसा नहीं किया गया। कम अज़ कम हमारी नज़रों से कोई ऐसी बड़ी खबर, कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं हुआ होगा किसी नुक्कड़ शुक्र में। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल कुछ नहीं, किसी ना किसी ने तो कुछ किया ही होगा, लेकिन हुकूमती सतह के ऊपर मुकम्मल तौर पर कायद आज़म से डिस्टेंस जो है वो रखा गया है। ये जब से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर आए हैं, ये एक बहुत बड़ी तब्दीली देखने में आई है। अब या तो फिर फील्ड मार्शल साहब की कोई कायद आज़म के साथ भी पर्सनैलिटी क्लैश है, जैसे इमरान खान के साथ तो है, उनके साथ तो इतना बना लिया हुआ है कि रियासत मदीना का नाम भी उनकी दुश्मनी में रियासत तैयबा कहकर पुकारते हैं।
لگتا ہے کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بھی کوئی فکری قسم کا اختلاف ہے جو فیلڈ مارشل عاصم منیر ہیں، کیونکہ جب سے ان کا اقتدار شروع ہوا ہے قائد اعظم کا بھی اب کوئی نام لیوا حکومتی سطح پر نہیں ہے۔ یہ شرم کی مقام ہے، یہ شرم کا مقام ہے، ہم سب کے لیے شرمندہ ہونے کی بات ہے کہ ان کی برسی آئی گزر گئی، لیکن ہم میں سے کسی نے ان کے لیے کوئی بھی خراج تحسین یا خراج عقیدت پیش نہیں کیا۔ اگلی خبر، بلوچستان میں شہید ہونے والے مزدوروں کے لواحقین انصاف مانگنے اسلام آباد آ گئے۔ جی ہاں، پہلے آپ بہت سارے اور مقابلے دیکھتے تھے، اب شہیدوں کے بھی مقابلے شروع ہو گئے۔ بلوچ شہیدوں کے مقابلے میں اب پنجابی شہید آ گئے۔ اب ذرا سوچئے کیسے اعلیٰ دماغ ہیں ہمارے جرنلز کے اور کیسی کیسی اسٹریٹجیز وہ بناتے ہیں۔ بجائے اس کے کہ کسی ایک کے زخموں پر مرہم رکھیں تاکہ یہ ناسور دوسرے زخموں تک نہ پھیلے، وہ زخموں کا مقابلہ زخموں سے کروا رہے ہیں۔ وہ خون سے خون کو دھونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ خون سے خون کبھی نہیں دھلتا، پانی سے خون دھلتا ہے۔ خون کے دھبے کبھی بھی خون کے ساتھ دھوئے نہیں جا سکتے۔ اب اصولی طور پر تو بات سمجھ آتی ہے، میں خود بھی ایک پنجابی ہوں، کہ جن پنجابیوں کو شناختی کارڈ دیکھ کر قتل کر دیا جاتا ہے ان کا کوئی قصور نہیں ہے، ان کو بھی انصاف مانگنا چاہیے، یہ اس میں کوئی شک نہیں۔ اصولی طور پر یہ بات سمجھ آتی ہے، لیکن اس کے پیچھے جو ڈیزائن ہے، جو ہمارے جنرل صاحبان کی سوچ، اگر آپ اس کو دیکھیں تو صدقے باری جائیں۔ اسلام آباد کے اندر بلوچ مسنگ پرسنز کے بارے میں ایک احتجاج ہو رہا ہے۔ اب وہ احتجاج ختم نہیں ہو رہا تھا، کئی کچھ کر کے دیکھ لیا، اپارٹمنٹس میں سے نکال کے دیکھ لیا، گرفتاریاں کر کے دیکھ لیں، ٹھنڈا پانی پھینک کے دیکھ لیا، بہت کچھ کر کے دیکھ لیا۔ بلوچ خواتین وہاں سے نہیں اٹھتی، انہیں ظاہر ہے بین الاقوامی اب سرپرستی بھی کم از کم میڈیا کی اور واچ ڈاگز کی حاصل ہے۔ اب اس چیز کو پورا کرنے کے لیے پنجاب سے ایسے لوگ جن کے گھر والے، جن کے لواحقین کو یا جن کے بھائیوں کو، بیٹوں کو بدترین زیادتی ہوئی کہ ان کے شناختی کارڈ دیکھ کر انہیں قتل کر دیا گیا، اب ان کو لا کر مقابلے پر لانچ کیا۔ اگر تو یہ ایک فطری کام ہوتا، نیچرل کام ہوتا، تو ہم کہتے ٹھیک ہے، ان کا بھی حق ہے۔ میں جیسے کہہ رہا ہوں اصولی طور پر ان کا بھی حق ہے، وہ سوال پوچھے کہ بھائی ہمارے پیاروں کو آپ نے کیوں قتل کر دیا وہاں پر۔ لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ جیسے ملک کی سلامتی، مذہب، توہین مذہب، آپ وسیع تر قومی مفاد، پاکستان کی اسٹریٹجک ڈیپتھ، اس طرح کے کانسیپٹس کو ہمیشہ ہمارے جرنلز نے اپنے بینیفٹ کے لیے استعمال کیا۔ ویسے ہی آج شہیدوں کا مقابلہ شہیدوں سے کروا کر ان کے لواحقین کو بٹھا کر ایک دوسرے سے مقابلہ کیا جا رہا ہے۔ یہ پنجاب کے لوگوں کو اس لیے لایا گیا کہ اس سے کاؤنٹر کریں گے ہم، جو بلوچستان سے لوگ آ کر بیٹھے مسنگ پرسنز کی بات کر رہے ہیں، ان کو دکھائیں گے کہ آپ کے چہرے کتنے گرونے، دیکھیں ان پنجابیوں کو آپ نے قتل کر رکھا ہے۔ تو قربان جاؤں میں ان کی سوچ پر، مطلب جو خون سے خون کے دھبے دھونے کی کوشش کر رہے ہیں، اس سے معاملات اور خراب ہوں گے۔ اگر ان کے اندر ڈیپتھ ہوتی تو ان معاملات کو سلجھاتے، نہ کہ ایک نیا معاملہ اور شروع کروا دیں، صوبائیت کا ایک اور تعصب جو ہے اس کی نئی ایک بحث شروع کروا دیں۔ لیکن میں نے آپ کو کہا نا کہ اپنی ناک سے آگے تک کی سوچتے نہیں، ایکسٹینشن چاہیے، اور اس ایکسٹینشن کے دنوں میں میں نے آپ کو کہا تھا کہ ایک سے بڑھ کر ایک سرکس کریں گے۔ یہ اگلی سرکس ہے جو اب اسلام آباد کے اندر لگی ہوئی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو 80 ہیں، 79 ہیں، 78 ہیں، 70 ہیں، 50 ہیں، جتنے دن بھی رہ جانے ہیں، یہ آرام سے نہیں گزرنے، ہر دن یہ کوئی نہ کوئی حرکت کریں گے۔ اچھا جی، امریکہ سے آپ کو خبر دے دیں بہت ہی کوئکلی۔ امریکہ میں کل 13 دسمبر کو، ہوپفلی 12 کو یا 13 کو، ظاہر ہے کل 12 دسمبر جو ہے، اپنا ستمبر جو ہے، دسمبر کہہ رہا ہوں معذرت، 12 ستمبر یا 13 ستمبر کو امریکہ میں امریکی کانگریس کے اندر ایک نیا بل آ رہا ہے، اور وہ بل جو ہے وہ پاکستان کے اوپر یہ ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ آپ پاکستان کے اندر فری اینڈ فیئر الیکشن کروائیں، انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں بند کریں، اور جو معصوم پولیٹیکل ورکرز عمران خان سمیت آپ نے غلط طریقے سے پکڑ کے رکھے ہیں ان کو فوری طور پر رہا کریں۔ یہ کانگریس مین ہوزنگا ہیں جنہوں نے اسے انٹروڈیوس کروایا، ان کے ساتھ 5 اور کانگریس مین ہیں، تقریباً 6 ٹوٹل یہ کانگریس مین ہیں۔ بڑا اچھا بل ہے، ظاہر ہے یہ بل اور بھی تگڑا ہو سکتا تھا۔ اس بل کا نام ہے HR 5271، اس پر ظاہر ہے ووٹنگ بھی ہوگی۔ یہ بل کچھ لوگ، کچھ ناقدین یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کو اور تگڑا ہونا چاہیے تھا، اس بل کے اندر اور سخت دانت ہونے چاہیے تھے تاکہ یہ فیلڈ مارشل کا نام لکھ کر سارا کچھ ہوا ہوتا۔ لیکن کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ بل بہت اچھا ہے، اس کو پاس ہونے دیجیے۔ اس کے بعد آج نہیں تو کل پاکستان کے ملٹری جرنلز بھی اور دوسرے بھی، کیونکہ اس بل میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ ایسے تمام لوگ جنہوں نے الیکشن چوری کیا، انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی اور لوگوں پر مظالم کیے، ان کے اوپر پابندیاں لگنی چاہیے، ان کے ویزے ختم ہونے چاہیے، ان کی پراپرٹی جو ہے وہ کنفسکیٹ ہونی چاہیے، اور ان کی امریکہ میں داخلے پر پابندیاں اور انسانی حقوق کی پامالیوں پر ان کے خلاف کیسز کرنے چاہیے۔ تو جو دوست اس کے حق میں ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ بہت عمدہ بل ہے، آج شاید اس کا فائدہ ہوتا ہوا نظر نہ آئے، لیکن جب یہ بل پاس ہو کے پڑا رہے گا، مناسب وقت پر یہ جنرل صاحبان کا ٹرائل ہوگا، ان جنرل صاحبان کے اوپر کیسز ہوں گے، بالکل ایسے ہی جیسے بہت سارے پرانے، مثلا جو شاہ آف ایران کا ٹارچر کرنے والا مین آدمی تھا، اس کے اوپر اب نئے کیسز کھل رہے ہیں امریکہ کے اندر۔ دہائیوں کے بعد، کئی دہائیاں اس نے عیاشی کی، آرام کیا، بڑا بزنس کھڑا کیا، آرام کی زندگی گزاری، لیکن کیونکہ ایسے قوانین پاس ہوئے تھے کہ آج ان کے گلے میں پھندا پڑ رہا ہے۔ تو اس کے روح رواں یا اس کو کرنے والے پاک پیک کے دوست ہیں۔ اچھا، یہ بھی میں نے ایک رواج دیکھا ہے، ہمارے کچھ دوست ہیں یہاں پر پاکستانی ڈائسپورا کے، وہ ڈفرینٹ کانگریس مینوں کو، آپ کو پتا ہے کہ دوست ملتے ہیں، وہ ان کے ساتھ جو بھی ان کے پاس پرانی تصویر پڑی ہوتی ہے، جب انہیں پتہ چلتا ہے کہ کوئی نیا بل آ رہا ہے تو وہ پرانی تصویر چپکاتے ہیں اور شکریہ ادا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ایک امپریشن دیتے ہیں سب کو کہ یہ کام ہم نے کروایا۔
حالانکہ اس بل کی کاپی میرے پاس بڑے دنوں سے موجود ہے, پاک پیک کے دوستوں نے میرے سے شیئر کی تھی, وہ اس پر کام کر رہے تھے, مجھے پتا تھا بڑے دنوں سے کام کر رہے ہیں, اور وہی اس بل کو فالو اپ کر رہے تھے, انہی کا کریڈٹ بنتا ہے, اس میں میرا کریڈٹ بھی نہیں بنتا, مجھے بھی انہوں نے بل کی کاپی شیئر کی تھی, اس سے آگے میرا کوئی کام نہیں ہے. تو اس لیے میں ایسے تمام جو استاد ہیں جو دوسروں کے کام کا کریڈٹ لیتے ہیں صرف تصویر چپکا کے, اور یہ ان کا پرانا وتیرہ ہے, میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہر چیز میں ہر انگلی جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں نہیں لے لیتے. ہر انگلی لینے کا مطلب ہر انگلی پکڑ لینے کا یا لے لینے کا اپنے ہاتھ میں نقصان ہوتا ہے. جو جس کا کام ہے اس کو کریڈٹ لینے دیتے ہیں, ہر کریڈٹ اپنے ذمہ خواہ مخواہ بس ٹویٹ کر کے نہیں لے لیتے, یہ کوئی عقل مندی کی حرکت نہیں ہے, اسپیشلی جب آپ کے پاس نہ بل ہے, نہ آپ کو پتا ہے کہ وہ بل کون سا ہے, اس کے اندر کیا چیزیں ہیں, بس آپ نے جو سنی سنائی چیزیں ہیں اس کے اوپر آپ کام ٹھوک دیتے ہیں. اینیویز, تو ایک دفعہ پھر مبارکباد ان تمام دوستوں کو جنہوں نے اس بل کے اوپر ایفرٹ کی ہے, خصوصاً پاک پیک کے دوست جنہوں نے اس پر کام کیا ہے, میری طرف سے ان کی ستائش بھی, مبارکباد بھی. جیسا میں نے کہا کہ اس پر ملی جلی فیڈ بیک ہوگی. آپ میں سے کچھ لوگ کہیں گے کہ ان بلوں کا فائدہ کیا ہے, پہلے بھی بڑی ساری کانگریس کے اندر بل آئے, موومنٹس آئیں, تو نکلا تو کچھ نہیں. تو میں بار بار آپ کو کہتا ہوں کہ بٹن دبا کے کچھ نہیں نکلنا ہوتا. یہ تمام چیزیں جیسے پتھر کے اوپر پانی پڑتا رہے تو سوراخ ہوتا ہے, یہ تمام چیزیں جمع ہوتی رہتی ہیں. یہ کائنیٹک انرجی ہے, یہ جمع ہوتی رہتی ہے, اور انرجی کا ایک فزکس کا رول ہے کہ انرجی کو ڈسٹرائے نہیں کر سکتے, اس کی شیپ چینج کر سکتے ہیں. تو یہ انرجی جو ہے وہ ریسٹور ہو رہی ہے. اس انرجی نے اپنا رستہ لینا ہی لینا ہے, کب لینا ہے یہ مجھے نہیں پتا, لیکن یہ سب کچھ اچھا ہو رہا ہے. امیجیٹ اس کے نتائج نہیں ہوتے, لیکن اس کی ستائش کیا کریں, اور جو لوگ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں ان کی ہر صورت ستائش ہونی چاہیے. تو ایک عمدہ بل ہے جو ہمارے فوجی جرنلز ہیں جنہوں نے اس ٹائم دبا کر پھٹیاں کھیڑی ہوئی ہیں تمام انسانی حقوق کی, ان کے لیے یہ بہت بری خبر ہے. جب یہ بل پاس ہو جائے گا تو ایک قسم کا ان کے خلاف آنے والے وقت میں یہاں پر جو مقدمات کھلنے کا آپشن ہے وہ آسان ہو جائے گا, اس کے لیے راستہ ہموار ہو جائے گا. آگے چلتے ہیں جی. اگلی خبر جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے کہ کم از کم اس وقت 200 ایسے زندہ ریٹائرڈ ججز ہیں جن کے بارے میں اب چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ اعلان فرمایا, جو ہم نے پہلے بھی آپ کو یہ بتایا تھا کہ انہوں نے یہ نئی پالیسی دے دی ہے, اسٹریٹجی دے دی ہے کہ فی جج جو ریٹائرڈ ہو گیا ہے لیکن زندہ ہے. آپ نے وہ مرغی دیکھی تھی نا, زندہ ہوتی ہے کہ مرغی جو کوک کر رہی ہوتی ہے, اس کو پھر ذبح کرتے ہیں آپ کے سامنے, پھر اس کے پر اتارتے ہیں اور پھر آپ کو گوشت دیتے ہیں, اس کا ریٹ کچھ اور ہوتا ہے. تو جو مرغی, اس کو مردہ تو نہیں کہتے, لیکن وہ ذبح شدہ جو مرغی ہوتی ہے, ظاہر ہے جس کی جان نکل چکی ہوتی ہے, اس مرغی کے گوشت کا ریٹ اور ہوتا ہے, یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے. اسی طرح جو ججز ہیں ان کا زندہ کا ریٹ اور نکل رہا ہے مارکیٹ میں, جو مردہ ہیں ان کا ریٹ اور نکل رہا ہے. چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ اعلان فرمایا ہے کہ ہر ایسا جج جو ریٹائرڈ ہے, جو سرو نہیں کر رہا, ریٹائرڈ ہے, اس کو حکومت پاکستان اس کی سیکیورٹی کے لیے کم از کم 3 پولیس والے دے گا. اب متی اللہ جان کہہ رہے ہیں کہ کم از کم 200 ایسے ججز ہیں سپریم کورٹ کے جو زندہ ہیں اور ریٹائرڈ ہیں, تو 200 ججز کے حساب سے انہیں 600 پولیس والے چاہیے. ایک قسم کی ایک نئی فورس ہی تشکیل دینی پڑے گی, 600 بندوں پر مشتمل کم از کم. اگر 600 کی ڈیوٹی کروانی ہے تو ایک اصول ہے پولیس کا کہ ان کو چھٹیاں بھی دی جاتی ہیں, ان کی 8-8 گھنٹے کی شفٹیں بھی ہوتی ہیں. تو اگر یہ 600 کم از کم 1200-1800 بندہ تو رکھنا پڑے گا. 1200 سے 1800 بندے کے درمیان بندہ رکھیں گے تو یہ ڈیوٹیاں پوری ہوں گی. اب یہ 1200 سے 1800 بندہ جو ہے ریٹائرڈ ججز کے لیے رکھنا, ایک قسم کی پوری فورس جو ہے وہ کریٹ کرنی پڑنی. عمومی طور پر تو وزیر اعظم آگے سے ٹکا کے سناتا اگر عمران خان جیسا وزیر اعظم ہوتا کہ یہ آپ گھر سے لے آئیں, اتنے پیسے اگر لا سکتے ہیں تو سرکار تو نہیں دے سکتی. لیکن اب کے جو وزیر اعظم ہے فارم 47 پر, انہوں نے تو میں نے کل بھی کہا تھا جیسے آئینی بینچ حرامی پن کر رہا ہے, اسی حرامی پن کے تحت ہی سارا سسٹم چل رہا ہے, تو انہوں نے بھی یہ دے دینے 600 بلکہ 1200 یا 1800, تو پوری ایک فورس وہ ان کے لیے کریٹ کر دیں گے. مجھے فکر کوئی اور ہے, کیونکہ اس میں چیف جسٹس صاحب نے ایک اور اعلان فرمایا ہے کہ اگر جج صاحب فوت ہو جائیں تو ان کی بیوہ کو بھی 3 پولیس والے جو ہیں وہ سیکیورٹی کے لیے ضروری چاہیے. اب مجھے پریشانی یہ ہے کہ کہیں اگر جج صاحب کی بیگم فوت ہو گئی تو پھر کیا ہوگا, یہ بھی تو مسئلہ ہے نا. اس پر چیف جسٹس صاحب نے ابھی تک کچھ نہیں فرمایا. اگر جج صاحب کی بیگم فوت ہو گئیں, اللہ نہ کرے کہ وہ پہلے فوت ہوں, لیکن اگر ہو گئیں تو اب 3 سیکیورٹی اہلکار تو آپ انہیں پھر بھی جج صاحب کے پاس ہوں گے, لیکن بیگم کا تو نعمل بدل نہیں ہوگا. تو اب کہیں جج صاحب یہ بھی حکم نہ فرما دیں کہ ریاست پاکستان ان کے لیے بیگم کا بھی ارینج کرے گی. اسی طرح اگر جج صاحب پہلے فوت ہو گئے تو وہ جو ہماری بہن, ماں, بیوہ ہو جائیں گی, ان کے سہارے کے لیے بھی کوئی نہ کوئی بندوبست ریاست پاکستان کوئی نہ کرنا پڑ جائے. تو مطلب ایک تو یہ بے شرم ہے, لیکن ان کو اوپر سے شرم بھی نہیں آتی کہ ملک کے حالات دیکھیں. لوگوں کے پاس کھانے کو پیسہ نہیں, پورا پاکستان بہ گیا سیلاب میں, اور عین ان دنوں کے اندر ان کے اعلان دیکھیں کہ 3 پولیس والے ایک جج کو دینے, وہ بھی ریٹائرڈ کو, اور اگر جج مر جائے تو اس کی بیوہ کو بھی. بیوہ کو کون سی سیکیورٹی چاہیے؟ 3 ججز کی بیوہ نے ایسا کون سا کام کیا ہوا ہے کہ جو اس کو سیکیورٹی چاہیے؟ انہوں نے کون سا کسی دہشت گرد کو پھانسی لگائی؟ اور آپ نے ایسے کام کیے کیا ہیں سوائے چودھری نظام الدین کی؟ آپ نے جو بھی وہ جیسے وہ کہتے تھے اپنا
جو ہمارے بہت ہی محترم مستی خیل صاحب ایسے کر کے انہوں نے ایک بات کی تھی, وہ جو اسلام آباد کے اندر مجسمہ لگا تھا, بالز اٹھائے ہوئے تھے, تو سوائے اس کام کرنے کے سپریم کورٹ کے ججز نے, اور مجھے بتائیے کون سا ایسا آپ نے سخت فیصلہ دیا ہے جو آپ کو 3 پولیس والے چاہیے, لیکن بہرحال اب میں نے آپ کو کہا نا کہ اب احکامات دے دیے گئے ہیں, تو اللہ ہی خیر کرے. اب انہوں نے رجسٹرار سپریم کورٹ نے محکمہ داخلہ کو خط بھی لکھ دیا ہے, اور دیکھتے ہیں یہ جو فوت ہو گئے ہیں ججز, ان کی بیوائیں کیا کرتی ہیں ان 3 پولیس اہلکاروں کا, اور جو زندہ ہیں وہ کیا کرتے ہیں. میری بہرحال سمجھ سے مکمل باہر ہے کہ یہ لوگ کس دنیا میں رہتے ہیں, اور انہیں بالکل اس بات کا فکر نہیں ہے کہ عوام اس پر ہمارا لفظی لتر پولا کرے گی, لیکن لگے ہوئے ہیں اپنے اپنے کام میں. دوسرا جی, چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے جسٹس منصور علی شاہ کو بیرون ملک جانے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا ہے. وہ ییل یونیورسٹی کی سالانہ تقریبات میں شرکت کرنے کے لیے جانا چاہ رہے تھے. جسٹس یحییٰ آفریدی نے انہیں NOC ایشو نہیں کیا. ماشاءاللہ, کیا چھوٹے بچوں والی لڑائی ہے, کیا کسریں پوری کر رہے ہیں یہ ایک دوسرے کے ساتھ. اور یہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں, وہ پیونی جج ہیں, سینئر موسٹ جج ہیں, ان کے ساتھ یہ کس طرح سے پورا آنے کی کوشش کر رہے ہیں, صرف اس لیے کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے پوائنٹ آؤٹ کیا کئی دفعہ, یہ جو میں نے کہا نا کہ سپریم کورٹ میں حرامی پن ہو رہا ہے, اس حرامی پن کو پوائنٹ آؤٹ کیا, تو آج ان کو بیرون ملک جانے کی اجازت سپریم کورٹ نہیں دے رہی. 9 مئی کے مقدمہ نمبر 109/23 میں ایبٹ آباد کے شہری جنید کو 10 سال کی قید سنائی گئی. ان کی والدہ نے جب یہ خبر سنی تو ان کا انتقال ہو گیا. جی, یہ اسی سپریم کورٹ کے کھاتے میں پڑنی ہے, جو بیواؤں کو بھی, ججوں کی بیواؤں کو بھی 3 پولیس اہلکار دلوا رہی ہے. اس کو کوئی بتائے کہ یہ آپ نے جو اللیگل فیصلہ کیا تھا, حرامی پن کیا تھا, کہ آپ نے جو سویلین کورٹس کے مقدمات تھے وہ ملٹری کورٹس کو دے دیے تھے. اب ایک شہری جنید علی کو 10 سال کی سزا کی خبر سننے پر اس کی والدہ کا انتقال ہو گیا. پتہ نہیں وہ اپنی والدہ کا حساب کس سے لے گا, کہاں سے لے گا, یہ کسی کو نہیں پتا, لیکن بہرحال ان کو کر دیا. اچھا جی, آگے چلتے ہیں. ملک میں سیلاب ہے, وزیر اعظم قطر چلے گئے ہیں, سیلاب اب سندھ جا رہا ہے, آپ کو پتا ہے, اور اس سے پہلے کہ سیلاب سندھ پہنچے, صدر صاحب 10 دن کے لیے بلاول کے ساتھ چین تشریف لے کر جا رہے ہیں. دنیا میں کون سا ملک ہے جہاں ایسا ہوتا ہے؟ عطر کاظمی صاحب نے بڑا سنجیدہ سوال پوچھا, لیکن ہماری سرکاری حاجن صاحبہ, ہماری باجی جو آسمہ شرازی, آپ کو پتا ہے کہ نواز شریف صاحب کی منہ بولی بیٹی ہیں, مطلب یہ پورے میڈیا کو پتا ہے کہ یہ ان کی منہ بولی بیٹی ہیں. صحافت میں اگر کوئی ان کے گھر کی بچی ہے تو وہ آسمہ شرازی صاحبہ ہیں, اور آپ انہیں مریم نواز صاحبہ کی رضائی بہن کہیں یا رضائی نہیں تو آپ کمبل بہن, جو بھی کہنا ہے. بہرحال یہ محترمہ, آپ عورت کارڈ نہ مہربانی نکال لیجیے گا, میں بار بار باجی باجی کہتے ہوئے میرا منہ تھک جاتا ہے, پھر عورت کارڈ نکال لیتے ہیں آپ کا بس چلے. اگر آپ ریفری ہوں اور فٹ بال کرا رہے ہوں تو میرے تو آپ ماتھے پہ ریڈ کارڈ جو ہے وہ چپکا دیں گے, میں کھیلوں ہی نا. تو بہرحال یہ آگے سے آسمہ شرازی صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ چھٹیاں پر تو نہیں گئے, کام پر گئے ہوں گے, دورے پہلے سے طے ہوتے ہیں. اس باجی کو کسی نے نہیں بتایا کہ انگریزی زبان کے اندر ایک لفظ کینسل بھی ہوتا ہے. پتہ نہیں, پڑھا نہیں ہے باجی نے, پنجاب یونیورسٹی میں ویسے تو پڑھی ہیں, پتہ ہوگا کینسل کے سپیلنگ بھی آتے ہوں گے. انہیں یہ نہیں پتا کہ پہلے سے طے شدہ دورے کینسل بھی ہوتے ہیں ہنگامی حالات کے اندر. اگر ملک کے اندر اتنا سیلاب آیا ہوا ہے تو یہ جو اتنے بڑے بڑے لال باہر جا رہے ہیں بڑے بڑے جہاز لے کے, یہ کینسل بھی کر سکتے تھے. لیکن میں نے آپ کو بتایا نا, کیونکہ نواز شریف کی منہ بولی بیٹی ہیں, انہوں نے ہر صورت انہی کو پروٹیکٹ کرنا ہے, تو یہ لگے ہوئے ہیں. اچھا جی, ایک پھٹا پڑا ہے, پھٹا پڑا بلال اظہر کیانی کا عطر کاظمی کے ساتھ. اچھا, عطر کاظمی کا آپ کو پتا ہے دبنگا آدمی, سیدھی بات کرتا ہے, سچی بات کرتا ہے. چند بندے ہیں پاکستان کے اندر جو اتنے مشکل حالات کے اندر بھی سیدھی بات کر رہے ہیں, ان میں ایک عطر کاظمی ہے, تعریف اس کی بنتی ہے. اور اس کو یہ کوئی خانہ نمبر 4 کا ٹاؤٹ ہے یہ بلال اظہر کیانی. یہ جو بلال اظہر کیانی ہے, یہ میرا خیال ہے 36 کے 40,000 ووٹ سے جہلم سے ہارا ہوا تھا, فارم 47 پر جیت گیا. مطلب آپ ان کی شکل دیکھ لیں, آپ کو شکل سے ٹاؤٹ لگتے ہیں, لیکن یہ کل خدا کی شان دیکھیں کہ عطر کاظمی کو بھی ٹاؤٹ کہہ رہے تھے, اور کہہ رہے تھے کہ آپ تحریک انصاف کے ٹاؤٹ ہیں, اور آپ یہ کرتے ہیں اور آپ وہ کرتے ہیں, اور آپ کا سوشل میڈیا اکاؤنٹ چلتا ہی تحریک انصاف کی وجہ سے ہے. پتہ نہیں کون لوگ ہیں, مطلب ان کو شرم ہی نہیں آتی. ہر چور چکا چودھری تے گنڈی رن پردھان, وہ ہم نے سنا تو تھا, لیکن آپ دیکھ بھی رہے ہیں یہ لوگ, ان کو شرم نہیں آتی. وہ یہ وفاقی وزیر بنے ہوئے ہیں فارم 47 پر جیت کے, لیکن باتیں ان کی سن لیں. ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ انہوں نے وہ طریقہ نکالا ہوا ہے کہ پہلے ہی آپ دوسرے کو گالی دے دو, تاکہ آپ جتنا بھی گند کر رہے ہو کوئی آپ کے بارے میں سوچے ہی نہ, پہلے گالیاں دینا شروع کر دو. ان کا وہ کام ہے. بہرحال عطر کاظمی ایک بہترین کام کر رہے ہیں, پورے پاکستان کو پتہ ہے کہ وہ کتنا بہترین کام کر رہے ہیں. اور دوسری طرف ایک ٹاؤٹما شخصیت جو ہے, انہوں نے کل یہ بدتمیزی آسمہ شرازی صاحبہ کے پروگرام پہ ہوئی, اور انہوں نے بڑے آرام سے بیٹھ کر یہ بدتمیزی کروا کر انہوں نے انجوائے بھی کیا, میں یہی کہہ سکتا ہوں. اگلی خبر, برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ سے جو آپ کو پتا ہے کہ روئے رواں ہیں اس وقت اپوزیشن اتحاد کے, محمود خان اچکزئی, ان کی ملاقات ہوئی ہے. انہوں نے بڑا ویلڈ سوال پوچھا. انہوں نے کہا کہ مغربی جمہوری طاقتوں سے ہمارا یہی سوال ہے کہ جب آپ سب کو پتا ہے کہ 8 فروری کے جو الیکشن ہے اس کے نتائج چوری کیے گئے, اور یہ فارم 47 پر بنی ہوئی حکومت ہے, انسانی حقوق کا کیا حال کیا گیا, الیکشن کتنے گندے کروائے گئے, تو پھر آپ اس چور رجیم کو سپورٹ کیوں کر رہے ہیں؟ بڑا زبردست سوال پوچھا محمود اچکزئی صاحب نے. ظاہر ہے جین میریٹ صاحبہ نے جواب تو نہیں دیا ہوگا, جواب وہ کیا دیں, وہ تو 78 سال سے چودھری نظام الدین کے ساتھ مل کے جو ہمیں ایک قسم کی آزادی دے گئے تھے, وہ آزادی سلب کیے بیٹھے ہیں. لیکن کم از کم یہ سوال تو پوچھا محمود خان اچکزئی صاحب نے, چپتا ہوا سوال, کہ آپ سب کو جب پتہ ہے کہ یہ الیکشن چوری کا ہے تو پھر آپ ان کو اتنی سپورٹ کیوں دے رہے ہیں. ہمارا آگے چلتے ہیں جی. اگلی خبر جو آپ کے سامنے رکھنی ہے وہ خبر یہ ہے کہ انٹرلوپ
एक बड़ा टेक्सटाइल ग्रुप है पाकिस्तान का, वो अब पाकिस्तान छोड़ के वो मिस्र में जाके 10 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट कर रहा है। इंटरलूप पाकिस्तान का एक टेक्सटाइल बड़ा नाम है टेक्सटाइल ग्रुप्स में, वो पाकिस्तान छोड़ के इजिप्ट जा रहा है। उसकी वजह इजिप्ट में कॉटन एक तो बहुत अच्छी किस्म की होती है और जाहिर है होती भी है, बहुत ज़्यादा होती है दरियाए नील के इर्द गिर्द, और वो जो वैलियाँ हैं उनकी, उसमें वो सदियों से वहाँ पर बहुत ही दुनिया के इजिप्शियन कॉटन जो है वो दुनिया में मायनाज कॉटन समझी जाती है, वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी ऑफ कॉटन। अब पाकिस्तान में तो कॉटन वैसे ही ख़त्म कर दिया ये शुगर मिल माफिया ने सारी ने। तो अब ये जो टेक्सटाइल वाले थे, हमें फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने बताया था कि यहाँ पर 100 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट आनी है, उसे 100 रुपए की नहीं आई, लेकिन यहाँ की कंपनियाँ बाहर जा रही हैं। और बाहर की कंपनियाँ भी आपको पता था, शेल, टोटल, उसके बाद उबर, उसके बाद टेलीनॉर, अभी कल परसों यामाहा, जो होंडा और यामाहा दो ही बड़ी कंपनीज जापानीज यहाँ पर मोटरसाइकिल बनाती थी, यामाहा जा रही है पाकिस्तान से। अब ये देख लीजिए कि हमारी अपनी कंपनी इंटरलूप, ये एक नहीं और भी कई कंपनीज गई हैं, वो जाकर इजिप्ट में ये कर रही हैं, इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। दूसरी तरफ जो के इलेक्ट्रिक, कराची इलेक्ट्रिक को ख़रीदने के लिए शंघाई इलेक्ट्रिक चाइना की, वो बड़ी देर से एक उनका मुआहदा चलने की कोशिश हो रही थी कि हम खरीद लेंगे, 9 साल से बातचीत जारी थी। 1 अरब 80 करोड़ डॉलर के शेयर्स खरीदने का मंसूबा था। उन्होंने भी कहा कि पाकिस्तान के जो हालात हैं, हमने यहाँ पैसा नहीं लगाना, हमें माफ़ी दें। तो एक तरफ इंटरलूप मुल्क से बाहर चला गया, शेल, टोटल, आपको मैंने कहा उबर, यामाहा, ये सब छोड़ के जा रहे हैं, टेलीनॉर, और दूसरी तरफ शंघाई इलेक्ट्रिक कहती है कि हमने यहाँ पर अब मंसूबा नहीं, हमने शेयर्स नहीं खरीदने। और फील्ड मार्शल साहब हमें मंजन बेच रहे हैं कि मैं 2035 तक इधर ही हूँ, पाकिस्तान की इकॉनमी मैं ही ठीक करके जाऊँगा। हजूर माफ़ी नहीं दे देते। इस तरह की अगर आपने इकॉनमी ठीक करनी है तो जो मामला हमारे चल रहे हैं, मेरा ख्याल हमारे तो मामला उससे भी ख़राब हो जाएंगे। खबरें और भी थी, लेकिन मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।